अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो हमारा मौजू है वो है मोटापा। इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात मेरे पास मौजूद हैं और इन सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू है मोटापा। सबसे पहले तो ये बताइए, मोटापा किसे कहते हैं? अच्छा, मोटापा बताने से पहले कि किसे कहते हैं ये बता दूं कि चूंकि ये नवंबर का महीना चल रहा है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम डायबिटीज़ के हवाले से ये मंथ कहलाता है और इसी मंथ में हम डायबिटीज़ डे यानी 14 नवंबर को मनाते भी हैं। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी काविशें होती हैं, लेकिन कोई काविश भी सूदमंद साबित नहीं हो रही और लोग तेज़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और चूँकि आज का मौजू मोटापा है, तो मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की। इस वजह से मैंने कहा कि इसका तज़किरा करता चलूँ। तो मोटापे की तारीफ़ क्या है? असल में हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है लोगों को कि वो मोटे हैं। अच्छा। बल्कि जो मोटापे का शिकार नहीं है होता, उसको लोग कहते हैं कमज़ोर हो गए हो। लोगों को इल्म ही नहीं है कि कौन कमज़ोर है और कौन जो है मोटापे का शिकार है। बल्कि वो लोग कमज़ोर हैं मेरी नज़र में जो मोटापे का शिकार हैं। बेचारे मुख्तलिफ डिज़ीज़ के रहम करम पर होते हैं ये जिनको मोटापा होता है। अच्छा, मोटापे की अब तारीफ़ आपने पूछी कि कहें किसको? देखिए, बॉडी मास इंडेक्स मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम अपने वेट को जो कि किलोग्राम में लें और उसको हाइट के स्क्वायर से यानी हाइट मीटर में लेके उसका स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आती है वो बीएमआई कहलाती है। ये बीएमआई एशियन में, ये सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, इनमें 23 अपर लिमिट है। सही। बाकी और जो लोग हैं मुख्तलिफ दुनिया के खत्ते में रहते हैं, उनके लिए बीएमआई जो है वो तकरीबन 25 है कि मैक्सिमम 25 होना चाहिए। तो एशियन ख़ास करके तो एज ए होल एशियन की बात कर लें तो उनके लिए 23 है। लेकिन उनमें से भी जो साउथ एशियन है उनको जो है ये बीएमआई 23 उनका लाजमी होना चाहिए। और बीएमआई जब आप निकालें और 23 से ज़्यादा आ जाएं तो इसको हम कहते हैं ओवरवेट, और अगर 30 या इससे ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं मोटापा। तो ये एक रफ सी आप रफली आप समझ लें कि ये एक डेफिनेशन है। वैसे तो आप ढूंढें तो आपको 30 से ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाएंगी मोटापे की। कुछ और भी आती हैं, उसमें से ये है कि अगर आप अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस देख लें, अगर मर्दों में, फिर वही बात मैं कहूँ कि साउथ एशियन में अगर ये 36 इंच से ज़्यादा है मर्दों में और 34 इंच से ज़्यादा है औरतों में, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो मोटापे का शिकार हैं। बल्कि उनको हम एक नया लफ्ज़ कहेंगे सेंट्रली ओबीज, यानी दरमियानी जो पेट से मोटा होना, अमूमन पेट का बाहर निकल जाना फैट्स की वजह से, उसको हम सेंट्रली ओबीज कहते हैं। इसको मेटाबॉलिकली जो है मेटाबॉलिकली ओबीज भी कहते हैं। तो ये ओबिसिटी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो कि हैं। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर आपका बीएमआई 23 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, और 30 से क्रॉस कर जाएंगे तो बिल्कुल मोटापा आप की जो क्लास 1 आपकी कैटेगरी है उसमें आप आ जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया मोटापा कहते किसे है, ये बताइए मोटापा क्यों होता है? अच्छा, मोटापा क्यों होता है? मोटापा होने की वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन दो बेसिक वजह है। एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, और दूसरा अनहेल्दी ईटिंग। तो हमारे यहाँ ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ बीमारी भी है जिसकी वजह से मोटापा लाहक हो जाता है। जेनेटिक्स भी कुछ पार्ट प्ले करती है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन ये दो बहुत बड़ी वजह है
کہ جو موٹاپے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے. یہ آپ بغیر ایکسرسائز کے صحت مند رہ ہی نہیں سکتے. تو صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ اپنی ڈائٹ کو بیلنس نہیں کرتے وہ پھر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا موٹاپے کی بھی کیا اقسام ہوتی ہے؟ جی ہاں, موٹاپے کی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ سینٹرلی اوبیز, درمیان سے موٹا ہونا, یعنی پیٹ کا باہر نکل جانا. آپ ایسے دیکھیں گے ہاتھ پیر دبلے پتلے ہیں لوگ بالکل, تو کہتے ہیں ہم تو موٹے ہیں ہی نہیں, ہمارا تو وزن بالکل نارمل ہے, بی ایم آئی ہمارا بالکل ٹھیک ہے. واقعی بی ایم آئی ان کا 22 پہ آئے گا, 22.5 پہ آ رہا ہوگا, 23 پہ آ رہا ہوگا. ہم کہیں گے یار تو آپ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بی ایم آئی ٹھیک ہے, لیکن ان کی ویسٹ جو ہے نا مردوں کی 36 انچ سے زیادہ ہوگی اور عورتوں کی 34 انچ سے زیادہ. تو اس کو بھی ہم موٹاپے میں گردانیں گے, لیکن اس موٹاپے کو ہم سینٹرلی اوبیز کہیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے موٹاپے کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا, موٹاپے کے نقصان سے پہلے ابھی آپ کے اس سوال کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. بی ایم آئی اگر تو 30 سے 35 ہے تو یہ کلاس 1 اوبیسٹی کہلاتی ہے. اوبیسٹی کے بھی درجات ہے نا کہ کون کتنا موٹا ہے, بہت زیادہ موٹا, کم موٹا اور کمتر موٹا. تو اب جیسے 30 سے 35 تک اگر کسی کی بی ایم آئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیج ہے موٹاپے کا. دوسرا اسٹیج شروع ہو جاتا ہے 35 اینڈ آنورڈ, یعنی 40 تک. 35 سے لے کے 40 تک جو ہے اس کیٹیگری میں ہم اس کو کلاس 2 لیں گے. اور کلاس 3 یہ ہے کہ 40 اینڈ ابو, کہ اگر کسی کا بی ایم آئی 40 اور اس سے اوپر ہو جائے تو وہ کلاس 3 اوبیسٹی ہوتی ہے. یہ تو پچھلے سوال کے جواب میں نے ایک تھوڑی سی بات اور کر دی. اور اب موٹاپے کے آپ نے کہا نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو جناب موٹاپا جو ہے آپ سمجھ لیجئے بہت سی بیماریوں کی ماں ہے, یہ جنم دیتی ہیں بیماریوں کو. اس وجہ سے میں اگر کہوں کہ مدر آف مینی النس ہے یہ اوبیسٹی, تو یہ بالکل بیجا نہ ہوگا. جیسے دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیز موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے, کئی ایک کینسر موٹاپے کے باعث ہوتے ہیں. موٹاپے کی وجہ سے بے شمار اور مسائل بھی انسان کو ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک آسٹیو آرتھرائٹس, وہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو موٹاپے کی وجہ سے آپ کو قبض رہنے لگتا ہے, موٹاپے کی وجہ سے آپ کو جو ہے تھکن اور انتہائی نقاہت فیل آپ کرنے لگتے ہیں, انرجی کم آپ میں محسوس ہونے لگتی ہے. اور اس طرح سے موٹاپے کی وجہ سے آپ فالج کا شکار ہو سکتے ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, موٹاپے کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول بگڑ جاتا ہے. تو یہ بہت ساری, ایک چیز نہیں ہے, بے شمار امراض جنم لیتے ہیں موٹاپے سے. تو ایک موٹاپا 100 بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. صحیح, اتنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے یہ موٹاپا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس موٹاپے کو کم کیسے کیا جائے؟ موٹاپے کو کم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ تھوڑی کم ہمت ہے, فوراً ہتھیار ڈال دینے والے ہیں, ڈٹرمنیشن نہیں ہے. جن کے پاس ڈٹرمنیشن ہو وہ ہر کام کر لیتے ہیں, کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں میں نے یہ کرنا ہے تو آپ وہ کر گزریں گے. دیکھیے موٹاپا اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس میں تو ذرا مشکل ہوتا ہے. کئی ایک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں موٹاپا ہو جاتا ہے, تو اس بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں تو موٹاپا آپ کا کم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے بیٹھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور کھانے پینے کی وجہ سے ہے. تو ایکسیسو کھانا اور انہیلدی کھانا اور سیڈنٹری لائف اسٹائل اختیار کرنا, اگر یہ ہے تو پھر آپ اس کو ریورس کر لیجئے, ہیلدی کھانے کی طرف آ جائیے. اور اپنے کھانے میں سے ایسی تمام, میں نے اس سے پہلے ہیلدی ڈائٹس کے بارے میں کئی ایک ویڈیوز کی ہیں, ان ویڈیوز کو دیکھیے اور اپنے ڈائٹ کو ہیلدی کر لیجئے. نمبر 1.
اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کی طرف آنا پڑے گا. آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو ڈفرنٹ ٹائپس کے ایکسرسائز ہیں. ایک ایکسرسائز کہلاتی کارڈیو جس کو ایروبک کے بھی کہتے ہیں. ان میں سب سے بہترین ایکسرسائز ہے برسک واک. برسک واک کی ایک ویڈیو میں نے بنا کر کے پہلے بھی اس میں اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. 120 قدم پر منٹ کی رفتار سے اگر آپ چلیں تو اس کو برسک واک کہتے ہیں. اگر کوئی شخص 30 نہیں, وزن کم کرنے کے لیے آپ کو گھنٹہ چلنا پڑے گا, 1 گھنٹہ روز چلنا پڑے گا, تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ موٹاپے سے واپس اپنے نارمل ویٹ کی طرف آنے لگیں گے. تو خالی پیٹ میں 120 قدم پر منٹ کی رفتار سے آپ ڈیلی چلیں تو یقیناً کوئی وجہ نہیں ہے کہ موٹاپا کم نہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایکسرسائز ہوتے ہیں, جس میں سائیکلنگ ہے, اس سے بھی آپ کا موٹاپا کم ہو سکتا ہے. سوئمنگ ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. جاگنگ ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو ایکسرسائز ہیں کارڈیو کہلاتے ہیں, اور یا دوسرے لفظوں میں ایروبک کہلاتے ہیں. جب آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا لنگ اور ہارٹ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور آپ کا موٹاپا بھی اس طرح سے کم ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کا, آج کل تو پاکستان میں اکثر لوگوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے, اچھا خاصا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ موٹاپے کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ موٹا نہیں ہوتا, اوور ویٹ نہیں ہوتا, بالکل ایسے. لیکن سینٹرلی جو میں نے پہلے کہا کہ اوبیز ہوتا ہے, یہ ہم پیٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. یہ بیٹھے رہنا, مسلسل بیٹھے رہنا, پیٹ بڑھ جاتا ہے. اور مسلسل ایسی ڈائٹ لینا, جیسے میں آپ کو ریفائنڈ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, شوگر کا استعمال ہے, جوسز اور فزی ڈرنکس کا استعمال ہے, یہ ہمیں فربا کرتا ہے اور ہمارے پیٹ پہ چربی چڑھاتا ہے. تو اس کو بھی بہت آسانی سے, یہی جو میں نے ابھی بتایا کہ سب سے بہترین ایکسرسائز یہ برسک واک ہے. برسک واک کے, لیکن اس برسک واک کو تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا پڑے گا انکلائن کر کے. اگر ہم انکلائن میں, جیسے ٹریڈ مل پر بھی آپ انکلائن کر لیں, لیکن اس کے لیے پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ اتنا آپ کا اسٹیمنا بن جائے تو پھر آپ یہ کریں تو آپ کی بیلی آپ کی کم ہو جائے گی. ڈفرینٹ ایکسرسائزز اور ہوتے ہیں جس کو آپ کر کے, تو شروعات تو آپ یہی کریں کہ اگر آپ ینگ ہیں تو آپ جاگنگ بھی کر سکتے ہیں, اور ینگ نہیں ہیں تو آپ برسک واک پہ ہی رہیے. اور مگر اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنا باقاعدہ چیک اپ کروا لیا کریں. چیک اپ کرنے کے بعد پھر اپنے ایکسرسائز کی طرف چلیں. دیگر ایکسرسائز میں کچھ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن کو اگر کیا جائے تو بہترین طریقے سے آپ اپنا پیٹ کم کر سکتے ہیں. اور انتہائی وہ جو ریکمنڈڈ جو ہے کہ 36 انچ سے کم مردوں میں ہو اور 34 انچ سے کم عورتوں میں ہو, تو آپ بہت آسانی سے اپنا ویسٹ سرکمفرنس اس سے نیچے لا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فزیوتھراپسٹ سے بھی مدد لینی چاہیے, اور وہ آپ کو اس سلسلے میں بہت اچھا گائیڈ کر دیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.